अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे साथियों। ज़रनैन आरज़ू एक बार फिर आपके सामने हाजिर है अपनी कहानी बहार का संदेशा के साथ। आज तीसरी एपिसोड है। पिछले एपिसोड में जैसे कि आपने देखा था कि नीला अपने वालिद की वफ़ात के बाद अपनी दादी के घर आती है, लेकिन बरसों की नफ़रत दादी की आंखों से झांकती हुई नज़र आती है और बजाय ये कि अपनी पोती को खुले दिल से कबूल करें, वो नफ़रत और इंतकाम की आग में सुलगते हुए उससे अपनी नफ़रत का खुलम खुला इजहार करती हैं, जिसकी वजह से नीला वहाँ रहना नहीं चाहती, मगर उसकी दादी अपने नौकरों के ज़रिए घर में ही उसको कैद कर देती है। और दूसरी तरफ शाबानो ने एक ऐसा झूठा किस्सा गढ़ा जो नीला की ज़िंदगी में तबाही ला सकता है। चलिए शुरू करते हैं बहार का संदेशा का तीसरा एपिसोड, झूठ का जहर। हर कहानी दिल से, ज़रनैन आरज़ू के साथ। फलक शेर नीला को बीजान के सामने पहुंचाकर दरवाजे से बाहर खड़ा हो गया। तो क्या सोचा तुमने, अकल ठिकाने आई या नहीं? नीला को एक बार फिर उस औरत का सामना था जो कहने को उसकी दादी थी, लेकिन रवैया फिरौनों वाला था, जिसमें औरतों वाली मोहब्बत और रहम मफकूद था। फिलहाल मैं बेबस हूँ और कुछ कहने की पोजीशन में नहीं। वो अंदर से टूट रही थी, लेकिन फिर भी सर उठाए खड़ी थी, बहादुरी का मुजाहिरा कर रही थी। खूब, हमारा हुक्म मानने में ही तुम्हारी जिंदगी की गारंटी है। कहो शाबानो, तुम्हें इससे क्या काम लेना है? अगर कहती हो तो इसे तुम्हारी खिदमत पर मामूर कर दिया जाए। बीजान शाबानो की तरफ पलटी। यही बेहतर रहेगा बीजान। शाबानो उसकी बोटियां बोटियां करके चीलों के आगे डलवा देना चाहती थी, लेकिन फितरतन वो एक सफाक औरत थी। इस तरह एकदम से उसे मार देने से उसके सफाक जज्बों की तस्कीन ना होती, इसलिए वो उसे हर लम्हा तड़पाने का और अजियत देने का सोच चुकी थी। यहाँ से नीला के लिए एक नई आजमाइश का आगाज़ हुआ। ज़हनी कोफ्त के साथ साथ उसे जिस्मानी अजियत का भी सामना करना पड़ा। शाबानो से उसे किसी रहम की तवक्को तो नहीं थी, लेकिन जानवरों से ज़्यादा बदतरीन सलूक का उसने सोचा भी नहीं था। मामूली बातों को अजाब बनाकर उसके सर पर मुसल्लत कर दिया जाता। कहीं कोई कोताही, कोई गलती ना भी होती तो शाबानो के हाथों के निशान उसके गालों पर जम जाते। नाजुक पुष्प पर बैत की छड़ी की दास्तां रकम हो जाती। रातों को उसे सोने ना दिया जाता, दिन में भी ऊँघने की इजाज़त ना थी। सारे दिन में ढेरों ढेर काम लिया जाता, लेकिन खाना महज एक वक्त का। नीला सारे सितम अपनी ज़ात पर तन्हा सह रही थी, लेकिन उसकी खुददारी और अना ने गवारा ना किया कि उनसे रहम की भीख मांग ले या रवैये को नरम करने के लिए इल्तिजाएं करे, गिड़गिड़ाए। वो जितनी मजबूती से अपनी जगह जमी थी, शाबानो को उलझन होने लगती। वो चाहती थी कि वो उनके सामने नाक रगड़े, रोए, चिल्लाए, रहम के लिए फरियाद करे। उन्हें उस लड़की की शक्ल तक से नफरत थी। यही सूरत उस औरत से मिलती थी जो उनकी शिकस्त का बाइस बनी, जिसने उनकी मोहब्बत को छीन लिया, जिसने उन्हें जिंदगी के बेहतरीन सालों में तड़पाया, सुलगाया, सिसकाया। और अब इस तड़पती सिसकती लड़की ने उनके अंदर की जलन को कदरे कम कर दिया था। कोई भी नीला पर रवा की जाने वाली जाति पर ना बोला, किसी ने एहतजाज ना किया। सब कान मुंह लपेटे यूं फिरा करते जैसे ये मामूली बातें हों। हो सकता है कि इस खानदान के लोगों के लिए वाकई ये गैर अहम बातें हों, लेकिन कमाल अहमद अरबाब को इस सारे रवैये पर शदीद किस्म का एहतजाज था। वो जज्बाती सा लड़का अक्सर शाबानो से उलझ पड़ता। ये सब ठीक नहीं है मम्मी, जुल्म की इंतहा है। आजकल के दौर में ऐसा बेरहम रवैया, लोग तो जानवरों से भी प्यार करते हैं, और नीला तो फिर भी इंसान है, इस खानदान की एक फ़र्द। खबरदार जो तुमने उस खानदान की कहा, वो नीच जात की है। जातें तो बाप की तरफ से बनती है ना मम्मी। और गौस अंकल आला खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। बहुत ज़बान चलाने लगे हो कमाल। शाबानो बरहम हो जाती। मेरे बेजा लाड प्यार का गलत फ़ायदा मत उठाओ। बच्चों को बड़ों के मामले में बोलने की इजाज़त नहीं, लेकिन बड़ों को भी तो बड़ों वाले काम करने चाहिए। मेरे ख्याल में तुम्हें लंदन वापस भिजवा दिया जाए। यहाँ मज़ीद रहे तो तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाएगा। शाबानो सख्ती से कहती हैं तो वो चुप हो जाता, लेकिन अंदर ही अंदर सुलगता रहता। उसका जहन अभी तक इस हकीकत को तस्लीम करने पर तैयार नहीं था कि उसकी शफीक सी माँ का ये रूप भी हो सकता है, जो बहुत घिनौना और अजियतनाक था। लेकिन उसे क्या मालूम था कि उस लड़की पर जुल्म रवा रखकर वो कौन सी शिकस्त का हिसाब चुका रही हैं। आप एहतजाज क्यों नहीं करती नीला? वो झुंझलाकर उस पर चढ़ दौड़ता। मैं मौके के इंतज़ार में हूँ कमाल, मैं यहाँ से भाग जाऊँगी। नहीं, आपको बुजुर्गों की तरफ फरार नहीं होना चाहिए। आप अपने हक के लिए लड़ें। ख़ानदानी जायदाद में आपका भी हिस्सा है। जो लोग मुझे अपनों में शुमार ही नहीं करते, उनसे इस किस्म की तवक्कुआत वाबस्ता नहीं की जा सकती। और कमाल, मुझे जायदाद का लालच नहीं, मैं तो महज बाबा जान के कहने पर यहाँ तहफ़्फ़ुज़ ढूंढने आई थी। लेकिन ढेरों आंसू उसकी वहशतज़दा आंखों में झिलमिलाने लगते। रोए नहीं, आप तो बहुत बहादुर हैं। तुम जाओ कमाल, तुम्हारी अम्मी पसंद नहीं करती कि तुम। मैं किसी से नहीं डरता, और बेफिक्र रहें नीला, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको टूटने नहीं दूंगा। रात का खाना सर्व करने के बाद नीला बाहर संगे मरमर के चबूतरे पर चली आई, जिस पर संतरे के दरख्त का छदरा साया पड़ रहा था। सरसराती हवा दरख्त में लगे नन्हे सफ़ेद फूलों की दिलावेज महक हर तरफ फैला रही थी। चारों तरफ दरख्तों से लिपटा मखमली सा अंधेरा था। ऊपर से आसमान पर अव्वलीन तारीखों के चांद की सुनहरी काश डोल रही थी। कितना मुकम्मल माहौल था, पुरस्रार।
لیکن نیلا کے دل پر وحشتوں کا بوجھ تھا۔ وہ ٹہلنے لگی۔ اتنے میں بے آواز چلتا ایک ملازم آیا اور بولا، چھوٹے سردار نے یاد کیا ہے۔ چھوٹے سردار کون؟ سردار شاہ رخ احمد ارباب۔ کہاں ہے وہ؟ نیلا کو اپنی سماعت پر یقین نہ آیا کہ وہ بے حد اکھڑ سا مغرور بندہ اسے بھی یاد کر سکتا ہے۔ اوپر کی منزل میں چمیلی کے پاس کرسی ڈالے انتظار میں ہیں۔ خواب کے عالم میں دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ ایک ایک قدم تولتی نیلا لمبی سی راہداری عبور کر کے اختتام پر بنی سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ تبھی قطاروں میں بنے کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے ایک کمرے کے باہر اس کے قدم جیسے رک سے گئے۔ کھڑکی کے ذرا سے سرکے ہوئے پردے سے شابانو دکھائی دے رہی تھی اور وہ کوئی شخص تھا جس کی پشت کھڑکی کی طرف تھی۔ نیلا تجسس سے کھڑکی کے قریب ہو گئی۔ یہ وقت شابانو کے آرام کا تھا اور آرام کے دوران شابانو کسی سے نہیں ملتی تھی، حتیٰ کہ اپنے بیٹوں سے بھی نہیں۔ تو پھر آج ان کے معمول میں کیوں فرق آ گیا؟ ضرور کوئی غیر معمولی بات تھی۔ اچھی طرح سمجھ گئے نا باقر؟ تمہیں کیا کرنا ہے؟ شابانو کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی بیگم صاحبہ۔ میں ابھی ان کی گاڑی کی بریکیں فیل کر دوں گا۔ کل کا سفر ان کی زندگی کا آخری سفر ہوگا۔ بڑی عجیب سی گفتگو تھی۔ بات نیلا کے پلے پڑی اور نہیں بھی۔ شاید کوئی سازش تیار کی جا رہی تھی۔ پتہ نہیں کس کے خلاف محاذرائی جاری تھی۔ اس کا ذہن بے طرح پریشان ہو گیا، حلق بالکل خشک ہو گیا اور ہاتھ پاؤں سرد ہونے لگے۔ شابانو کا رویہ پر اسرار تھا۔ وہ شفاق تھیں، لیکن کسی کی جان لینے کا اتنی آسانی سے پلان بھی بنا سکتی ہیں؟ نیلا چکرا گئی۔ اس خاندان کے کسی فرد کی جان یقیناً خطرے میں تھی۔ جانے کون تھا وہ بد نصیب جو شابانو کی دشمنی کی بھینٹ چڑھنے والا تھا؟ اسے فی الفور کیا کرنا چاہیے؟ وہ کسی کو کیا بتاتی کہ کس کی موت کی سازش ہو رہی ہے؟ اور یہ کہ شابانو کی نیت، لیکن اس کی باتوں کا یقین کرے گا کون؟ کوئی بھی اسے قابل تکریم نہیں سمجھتا تھا۔ تو کیا وہ کان بند کر لے؟ آخر اسے کیا سروکار یہاں کے ظالم لوگوں سے؟ اسے یہاں سے چلے ہی جانا ہے، تو پھر وہ کیوں پرائے پھڈے میں جان ہلکان کرتی پھرے؟ لیکن انسانیت کے ناطے وہ بہت حساس تھی۔ اسے کچھ کرنا چاہیے، لیکن وہ کیا کر سکتی تھی جبکہ وہ مکمل اندھیرے میں تھی اور اس سازش کا بھی اسے علم نہیں تھا جو چپکے کے اس اونچے اونچے چناروں میں گھرے سرخ رنگ کے بنگلے کی دیواروں کے اندر تیار کی جا رہی تھی۔ اوہ خدایا، مجھے حوصلہ دے، میرے اعصاب اتنے مضبوط بنا دے کہ میں یہاں کے سازشی ماحول کا مقابلہ کر سکوں۔ آخری نظر کھڑکی سے اندر ڈالی۔ شابانو پرس سے نوٹوں کی گڈیاں نکال کر اس شخص کے حوالے کر رہی تھیں۔ نیلا ہانپتی کانپتی لرزتی اپنے کمرے میں چلی آئی اور بے دم سی کرسی پر ڈھہ گئی۔ کوئی اس کے ذہن میں بار بار خطرے کا الارم بجا رہا تھا۔ اس بات کا تصور ہی رونگٹے کھڑے کر دینے والا تھا کہ یہاں کے لوگوں کے دل آپس میں ایک دوسرے کے لیے صاف نہیں تھے۔ جانے کب کون کس کے لیے موت متعین کر رہا ہو۔ اس کے دل میں اندیشے اور وسوسے جنم لینے لگے۔ اگر اس شیطان خصلت عورت کو معلوم ہو گیا کہ اس نے ان کی باتیں سن لی ہیں تو جانے اس کے ساتھ کیا ہو۔ چھوٹے سردار نے آپ کو بہت پہلے یاد کیا تھا۔ وہی ملازم پھر مقابل چلا آیا تو وہ صورت سے اٹھ کھڑی ہوئی اور لڑکھڑاتے قدموں سے حد الوسع تیزی سے سیڑھیاں چڑھ گئی۔ بالکنی میں مدھم لائٹ والے بلب تلے شاہ رخ کتنے روشن، کتنے دل فریب لگ رہے تھے۔ انتہائی پریشانی اور غم کے بوجھ کے زیر اثر بھی اس کے دل نے ان کی وجاہت کو کھلے دل سے تسلیم کیا۔ وہ ایسا بندہ تھا جسے دیکھنے کو بار بار بے اختیار دل چاہے۔ پہلی بار بلانے پر کیوں نہیں آئی؟ شاہ رخ برہم تھے۔ ان کی سنہری روشن آنکھوں میں وہی مخصوص چمک تھی، وہی مخصوص اور نگاہیں جھکا دینے پر مجبور کر دینے والی چمک۔ وہ ابھی تک اندر ہی اندر لرز رہی تھی، دھڑکنیں بے قابو تھیں۔ شابانو کے الفاظ کانوں میں گونج رہے تھے۔ اس کے اترے چہرے اور سہمے انداز نے شاہ رخ کو چونکا دیا۔ کیا بات ہے، کوئی پریشانی تو نہیں؟ نیلا نے پھٹی نگاہوں سے متوحش انداز میں شاہ رخ کو دیکھا۔ یہ شخص لاکھ بے رحم اور بے حس سہی، لیکن جانے کہ اس کا دل چاہا کہ اس کے قدموں میں گر کر اتنا روئے کہ اندر کا سارا غبار باہر نکل جائے۔ ان آگ برساتی نگاہوں کے پیچھے شبنم جیسی ٹھنڈک ضرور ہوگی۔ اس کے دل نے انہونی سی بات کا اندازہ لگایا۔ سنو، میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ صبح میں زمینوں پر جا رہا ہوں، اس لیے میرا سوٹ کیس ترتیب دے دینا، اور ہاں، عبدالکریم سے کہہ دینا کہ صبح ڈرائیونگ میں خود کروں گا، وہ گھر پر رہے، یہاں اس کی ضرورت زیادہ ہوگی۔ شاہ رخ کی بات پر اس کے ذہن میں جھماکے سے ہونے لگے۔ کہیں شابانو ان کی ہلاکت کا پروگرام تو نہیں بنا رہی؟ صبح انہوں نے ہی جانا ہے، لیکن شابانو کی ان سے کیا دشمنی؟ وہ تو ان پر پروانہ وار نثار ہوتی ہیں، انہیں اپنے بیٹوں کی طرح چاہتی ہیں، ہر دم انہیں ساتھ لگائے رکھتی ہیں۔ تو پھر اس کا ذہن چک پھیریاں کھانے لگا۔ کوئی بات بھی واضح نہیں ہو رہی تھی، ہر چیز دھند میں لپٹی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ جاؤ اب، آپ صبح نہ جائیں۔ کیا مطلب؟ شاہ رخ کا خوبصورت چہرہ غم و غصے کی تپش سے کملا گیا، آواز بھاری اور گونجدار ہو گئی۔ بھلا اس لڑکی کی یہ جرت کہ ان کے فیصلوں پر نظر انداز ہو یا پھر انہیں مشورے دیتی پھرے؟ ان کی کاڑلا نگاہوں سے نیلا سہم گئی۔ جھجکتے اپنی لرزیدہ پلکیں اٹھائیں اور ڈرتے ان کی طرف دیکھا تو ان کی غضبناک نگاہوں میں اپنے لیے نفرت، حقارت، سبھی کچھ نظر آ گیا۔ تم اپنے کام سے کام رکھو۔ نیلا میں ہمت نہ ہو سکی کہ انہیں خطرے سے آگاہ کر دے، اور پھر انہیں کچھ کہنا خود کو خطرے میں ڈالنے والی بات تھی۔ انہیں شابانو سے بہت محبت تھی، وہ اگر کچھ کہتی تو الٹا اسی پر شک کیا جاتا۔
وہ ساری رات نیلا نے خوف، دہشت، صدمے اور تنہائی کے زیر اثر کاٹی۔ اس کی اپنی زندگی عذاب تھی، وہ شابانوں کے رحم و کرم پر تھی، اذیتیں برداشت کر رہی تھی، لیکن کسی کو اس سے ہمدردی نہیں تھی۔ پھر جانے کیوں اس شخص کے لیے اس کا دل ہمدردی سے لبریز تھا، جو بہت دن پہلے شابانوں کے سامنے کھڑا اس کے لیے مختلف سزائیں تجویز کر رہا تھا۔ بہت صبح اٹھ کر اس نے نماز پڑھی تو بے قرار دل کو پل بھر کو قرار نصیب ہوا، لیکن پھر وہی بے چینی سوار ہو گئی۔ وہ باہر نکل آئی، پاؤں پھٹنے کے قریب تھی اور کوہر کی دبیز چادر نرم اور نیلو جالوں میں سمٹی جا رہی تھی۔ چناروں میں گھری سرخ عمارت کا حسن دوبالا ہو رہا تھا۔ اسی دم داخلی گیٹ سے اس نے شاہ رخ کو گھوڑے کی پشت پر سوار اندر داخل ہوتے دیکھا۔ یہ شاہ رخ کا معمول تھا، تاروں کی چھاؤں میں صبح ہونے سے پیشتر ہی رائڈنگ کے لیے نکل جاتے اور جب سپیدہ سحر نمودار ہونے لگتا تو واپس لوٹ آتے، پھر ننگے پاؤں کچھ دیر لان کی مخملی گھاس پر چہل قدمی کرتے۔ گھوڑے سے شاہ رخ نیچے اترے تو سائس نے لگامیں تھام لیں۔ وہ اندر کی جانب بڑھنے لگے، تبھی مدھم سے اجالے میں ان کی نظریں نیلا پر جا پڑیں۔ اس کے چہرے پر انہیں وہی رات والی پریشانی سب دکھائی دی۔ سنو، میرے لیے جوس بنا لاؤ۔ انہوں نے رک کر ہانک لگائی اور لان چیئرز پر براجمان ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ جوس لیے ان کے مقابل تھی۔ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ کہو۔ ان کے لہجے میں کرختگی نمایاں تھی۔ آپ زمینوں پر مت جائیں۔ دیکھو لڑکی، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ اپنے اوقات سے آگے مت بڑھو۔ وہ بے چینی سے دوپٹہ ہاتھ پر لپیٹتی کھولتی رہی۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیسے سمجھائے، کیسے اپنی بات واضح کرے۔ بہت دیر بعد ہمت جمع کر کے وہ دوبارہ گویا ہوئی۔ تو پھر آپ نے جس کار پر جانے کا پروگرام بنایا ہے اس کار پر مت جائیں، کوئی دوسری گاڑی لے جائیں۔ تم دور ہو جاؤ میری نظروں سے، شاہ رخ سخت کرختگی لیے بولے۔ ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ یہ اسی ناگن کی بیٹی تھی جس نے ان کی چچا کی خوشیوں کو ڈس لیا تھا، جو ان کے خاندان والوں کے لیے اذیتوں کا باعث تھی۔ انہیں نفرت تھی اس عورت سے اور اس عورت کی ذات سے وابستہ ہر چیز سے۔ سنو، پھوپھی حضور نے تمہیں اتنی چھوٹ دے رکھی ہے، ورنہ میرا بس چلے تو میں تمہیں ایک لمحہ بھی سانس لینے کی اجازت نہ دوں۔ تم اس قابل ہی نہیں کہ زندہ رہنے کا حق تمہیں دیا جائے۔ شاہ رخ کا حقارت آمیز لہجہ اس کے جگر کو کاٹتا تیر بن کر روح کی پنہائیوں میں پیوست ہو گیا۔ اسے یوں لگا جیسے اب وہ گر پڑے گی۔ اس کے ہاتھ پاؤں لرز رہے تھے اور جسم و جان میں جیسے کچھ بھی باقی نہ رہ گیا تھا۔ نیلا بڑی دیر تک کمرے میں تکیے پر سر رکھے آنکھیں موندے لیٹی رہی۔ ٹھنڈے ٹھنڈے پسینے اس کی پیشانی کو بھگوتے رہے۔ وہ مایوسیوں کے مہیب بادلوں میں گھری تنہا بھٹکتی رہی۔ اس نے شاہ رخ سے ہمدردی کرنا چاہی تھی، انہیں خطرے سے بچانا چاہا تھا، انہیں بتانا چاہا تھا کہ وہ کسی گہری سازش کا شکار ہو رہے ہیں، اور یہ بھی کہ ان کی جان کو شدید خطرہ ہے، لیکن شاہ رخ نے اس کی باتوں پر دھیان دینے کے بجائے اس پر اپنی بے پناہ نفرتوں کو آشکار کر دیا تھا۔ وہ ایک ایسے شخص کی بھلائی چاہ رہی تھی جو شفاق تھا، بے رحم تھا، لیکن وہ شفاق اور بے رحم نہیں تھی۔ اس لیے تو شاہ رخ کی طرف سے اپنے دل میں موجود تمام عداوتوں اور شکووں کو بھلا کر ان کی مدد پر کمر بستہ ہو گئی۔ لیکن بھاڑ میں جائیں شاہ رخ اور ان کی طرف سے اس کے دل میں پیدا ہونے والی ہمدردی۔ وہ یہاں ذلت کی زندگی گزار رہی تھی، شابانوں کے وحشیانہ رویے کی ماری تھی۔ وہ مسلسل کتنے دنوں سے فرار ہونے کی طاق میں تھی اور اس شام اسے موقع مل گیا۔ شاہ رخ زمینوں سے ابھی تک نہیں لوٹے تھے، جانے وہاں پہنچے بھی تھے یا نہیں، جانے کیا بیتی تھی ان کے ساتھ، کہیں ان کی گاڑی۔ اس سے آگے اس میں سوچنے کی ہمت نہ تھی۔ شابانو اپنے دونوں بیٹوں اور بی جان کے ہمراہ کسی فنکشن میں گئی ہوئی تھیں اور باقی سب ادھر ادھر مصروف تھے، اور سب سے بڑھ کر گیٹ پر چوکی دار موجود نہیں تھا۔ جانے کہاں تھا؟ بہرحال اس کے لیے بہترین موقع تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی بڑے چوکنے اور محتاط انداز میں برآمدے میں آ گئی۔ چہار طرف سناٹا تھا، صرف ہواؤں کی خنک بار سرگوشیاں سنائی دے رہی تھیں۔ کسی متنفس کا دور دور تک شائبہ نہ تھا، پھر بھی کسی بھی لمحے کسی کے آ جانے کا اسے دھڑکا لگا ہوا تھا۔ راستہ بھی صرف ایک ہی تھا، وہی بنگلے کا واحد داخلی گیٹ جو سرخ بجری کی ڈھلانی روش کے اختتام پر تھا اور جس کا چوکیدار جانے کہاں غائب تھا۔ آخر دل مضبوط کر کے وہ لان کے انتہائی سرے کی باڑ کے پیچھے سے جھکتی چھپتی اور سنبھلتی گیٹ تک آئی اور گیٹ سے نکلتے ہی ایک دم سرپٹ بھاگنا شروع کر دیا۔ مڑ مڑ کر دیکھتی جاتی کہ کوئی پیچھا تو نہیں کر رہا۔ بھاگتے بھاگتے کافی دور نکل آئی تو اندھیرے کی وجہ سے مطمئن ہو کر اپنی رفتار کچھ دھیمی کر دی۔ خوف و ہراس کے عالم میں انسان اپنی بیشتر تکالیف کو بھول جاتا ہے۔
نہ پیر دکھنے کی پرواہ تھی، نہ پیاس کی شدت سے حلق خشک ہونے کی۔ وہ تو بس آزادی کی خوشی میں سرشار آگے ہی آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی کہ دفعتاً شاہ رخ کے خیال نے پریشان کر دیا۔ جانے ان کے ساتھ کیا بیتی ہوگی، اور کیا یہ خود غرضی نہیں تھی کہ وہ انہیں شدید خطرے میں چھوڑ کر خود نکل آئی تھی، جبکہ شاہ رخ ہر طرح سے غافل تھے۔ ان کے تو گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان پر جان نچھاور کرنے والی پھپھو ہی اس پر حیات کے دروازے بند کرنے کا سوچ رہی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ ان کی پرواہ کیوں کرے؟ جب وہ بے رحم تھے، انہیں اس پر ترس نہیں آیا تھا، تو پھر وہ کیوں خام خواہ میں اپنا جی جلائے، ان کی فکر میں دبلی ہوتی پھرے؟ کیا بابا جان نے اسے یہی تعلیم دی تھی کہ وہ کسی کو مشکلات میں گھیرا چھوڑ کر خود راہ فرار اختیار کر لے؟ اس کے بابا نے تو اس کی پرورش نہایت اعلیٰ خطوط پر کی تھی۔ اس میں ہمدردی، فراخ دلی اور رحم دلی جیسے سارے اوصاف کوٹ کوٹ کر بھر دیے تھے۔ تو پھر اس نے ان کی تعلیم کو کیوں فراموش کر دیا؟ کیوں بھاگ لی وہاں سے، جبکہ وہاں موجود ایک شخص کو اس کی مدد کی اشد ضرورت تھی؟ تو پھر کیا کرے وہ؟ کیا واپس لوٹ جائے؟ جب وہ خطرے سے باہر ہوگا تو تب وہ وہاں ایک پل کو بھی نہیں رکے گی۔ بھاگنے کے مواقع تو اسے بارہا ملیں گے، لیکن شاہ رخ کی جان بچانے کا موقع شاید ہی پھر کبھی نصیب میں ہو۔ دوسرے تاحیات وہ اپنی ضمیر کی عدالت میں مجرم ٹھہرائی جائے گی۔ اسی قسم کی سوچوں میں غلطاں اس نے واپسی کے لیے قدم موڑے کہ اسی دم سیاہ رنگ کی مرسیڈیز عین اس کے قریب آن رکی۔ وہ اچھل کر سائڈ پر ہو گئی۔ اگر ایسا نہ کرتی تو یقیناً نیچے آ گئی ہوتی۔ گاڑی کے ڈرائیور نے شاید اسے مارنے کی ٹھانی تھی۔ ذرا غصے کے عالم میں اس نے ڈرائیونگ سیٹ کی جانب دیکھا، مگر پھر جیسے روح فنا ہو گئی، ذہن سن ہو کر رہ گیا۔ شاہ رخ زندہ و تابندہ کاٹدار نظروں سے قہر برسا رہے تھے، اور وہ بید مجنوں کی طرح تھر تھر کانپنے لگی۔ تم یہاں کہاں؟ وہ راتی ہوئی آواز اس کے رہے سے اوسان خطا کر گئی۔ اپنی بے ہنگم سانسوں پر قابو پا کر بڑے ٹوٹے ٹوٹے لہجے میں وہ صرف اتنا ہی کہہ سکی، میں واپس جا رہی تھی۔ تمہیں گھر سے باہر نکالنے کی ہمت بھی کیسے ہوئی؟ گھر چلو، پیروں میں بیڑیاں ڈلوا کر رکھوں گا، اور پھوپھی حضور سے بھی کہہ دوں گا کہ جلدی تمہارے متعلق کوئی فیصلہ کر لیں۔ فضول میں ڈھیل دینے کا انجام برا ہوگا، اور پھر کون روز روز تمہاری نگرانی پر معمور رہے؟ وہ مزمحل حواسوں کے ساتھ کھڑی کی کھڑی رہ گئی، زرد ہوتی رنگت اور ڈوبتے دل کے ساتھ۔ یہی وہ شخص تھا نا جس کے لیے وہ اتنے ہمدردانہ انداز میں سوچتی رہی تھی۔ لیکن یہ زندہ کیسے لوٹ آیا؟ کیا باقر نے گاڑی کی بریکیں فیل نہیں کی تھی؟ بہرحال یہ وقت اس قسم کی سوچوں کا نہیں تھا۔ سوچنا تھا تو آنے والی افتاد سے بچنے کا، جو شابانوں کے قہر کی صورت میں اس پر نازل ہونا تھی۔ 20 کوڑوں کی سزا تو اسے ضرور ملے گی، تب شاید وہ زندہ ہی نہ بچ سکے۔ پھر شاہ رخ کو کون بچائے گا؟ شدید پریشانی کے باوجود سوچوں کا رخ شاہ رخ کی طرف مڑ گیا۔ چلو بیٹھو گاڑی میں۔ تو گائز یہ تھی بہار کا سندیسا کی 3rd ایپیسوڈ۔ شاہ رخ نے نیلا کو گھر سے بھاگتے ہوئے پکڑ لیا تھا، جس کی وجہ سے شاہ رخ کا غصہ عروج پر پہنچ گیا۔ تو اب دیکھیے 4th ایپیسوڈ میں کہ نیلا کے ساتھ مزید کیا سلوک ہوتا ہے۔ آیا گھر سے بھاگنے پر اس کی غلطی معاف کر دی جائے گی یا اسے مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا؟ یہ سب جاننے کے لیے سنیے بہار کا سندیسا کی نیکسٹ ایپیسوڈ۔ اگر کہانی پسند آ رہی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے، اور ویڈیو کو لائک کیجیے، اور چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ساتھ ہی بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی ایپیسوڈ آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔ ہر کہانی دل سے، زرنین آرزو کے ساتھ۔